जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो एक अनाउंसमेंट है और वो ये है कि मैंने एक पॉडकास्ट शुरू किया है द कमर चीमा पॉडकास्ट के नाम से। और ये एक सेपरेट प्लेटफॉर्म है जिस पे मैं पाकिस्तान के जो लीडिंग स्ट्रेटजिक कम्युनिटी के मेंबर हैं, पॉलिटिशियंस हैं और जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको लाने की कोशिश करूँगा। इस सिलसिले में मैंने कुछ पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए हैं। एक मैंने अभी पॉडकास्ट डाला है और मैं अपने द कमर चीमा पॉडकास्ट जो है उसका लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। एक एक्सक्लूसिव डिटेल्ड डिस्कशन हुआ करेगी ऑन डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर। तो आई एम श्योर कि आप लोग जाएंगे और उसको सब्सक्राइब करेंगे। बिफोर दैट कि हम इस पे जाएं, एक इम्पॉर्टेंट ये चीज़ भी है कि आज कल बल्कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने एक जगह का दौरा किया जहाँ पे चाइनीज़ थे, दासू डैम, जहाँ पे चाइनीज़ डैम बना रहे हैं। और अफसोस किया और सॉरी कहा चाइनीज़ से। लेकिन कैसे हालात हैं दोस्तों कि इंडिया के अंदर इंडिया के अंदर इंडियंस जो हैं वो जा रहे हैं इज़राइल काम के लिए, जॉब के लिए। और हमारे जो लोग हैं और जो हम हैं वो जो बाहर से आए हुए वर्कर्स हैं उनको भगा रहे हैं। आज मैं देख रहा था कि इंडिया के जो एनवॉय हैं, आई थिंक उनका नाम है नॉर गिलन, उन्होंने तकरीबन 60 एक इंडियन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को इज़राइल भेजा है। और वो भेजा इसलिए है कि वो जाके इज़राइल के लिए कंट्रीब्यूट करें, काम करें। और हमारी पोजीशन ये है कि यहाँ पे चाइनीज़ भी भागते हैं, यहाँ पे श्रीलंकन भी भागते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि इज़राइल के अंदर हमास और इज़राइल की जंग हो रही है। जो पैलेस्टीनियन लेबर्स जो थी, जितनी भी थी, वो सारी शट डाउन हो गई, निकल गई वहाँ से और वो चली गई बहुत ज़्यादा। अब ये है कि इंडियन जो हैं वो जा रहे हैं वहाँ पे। सो इंडियन लेबर पहले मिडल ईस्ट में छाई हुई थी। इंडियन डायस्पोरा तकरीबन 4 मिलियन के करीब अमेरिका में है, बरतानिया में, ऑस्ट्रेलिया में, पूरी दुनिया में वो अपने पंजे गाड़ के बैठे हुए हैं। और ये जो पोजीशन अभी डेवलप हुई है कि एक तरफ इंडियंस को बुलाया जा रहा है, दुनिया में आए, काम करिए, उनके लिए कॉरिडोर खोले जा रहे हैं। और एक पाकिस्तान है जहाँ पे हमारे लोग जो हैं वो भाग रहे हैं। हमारे लोग मुल्क छोड़ना चाहते हैं और जो बाहर से आए हुए हैं वो भी मुल्क छोड़ना चाहते हैं। ये जो चीज़ है ये मैं समझता हूँ इस पे ज़रूर बात भी होनी चाहिए कि क्यों लोग जो हैं वो पाकिस्तान को छोड़ना चाहते हैं और हमने ऐसे क्या हालात पैदा कर दिए। क्या ये सिर्फ जहाद 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 इस चीज़ ने पकड़ के ये पाकिस्तान की जिन्हों कहते हैं ना जड़ें च बह गए। जो हमारे लोग बाहर बैठे हुए हैं मिडल ईस्ट में। मैंने अगले दिन आपको एक वाक़या बताया था। मैं जानता हूँ उन लोगों को कि सऊदी अरब के अंदर कुछ पाकिस्तानी वहाँ वर्कर से काम करने गए हुए थे और उनको किन्हीं कुछ लड़कियों ने कहा, एक या दो किसी मार्केट में लड़कियां खड़ी थी, उन्होंने कहा कि ये एक इज़राइल का झंडा है, इस पे टांग मार दो या जूता मार दो या कुछ इस तरह करो, किक कर दो। तो उन्होंने किया, वो वीडियो बनाई, वो वीडियो वायरल हो गई। पता चला कि सऊदी अरब के अंदर बहुत सारे जो सऊदीज़ हैं, नॉट पीपल ओवर द नेशनैलिटी, जो सऊदीज़ हैं उनको भी इन हरकतों की वजह से पकड़ा गया, लेकिन पाकिस्तानियों को भी पकड़ा गया। एंड देन गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया उनको जो भी वहाँ पे जो लीगल पैरामीटर्स हैं उनके तहत डील करने हैं। क्वेश्चन ये है कि हमारे लोग इतने रेडिकलाइज क्यों हैं। क्वेश्चन ये है कि हम लोगों को क्यों नहीं तालीम दे सके कि भाई आप अगर दूसरे मुल्क जो हो, अमेरिका जाते हो, बरतानिया, अमेरिका में आपको पता है एक डॉक्टर साहब थे। ये नहीं है कि बाकी लोग भी सारे ऐसे हैं, एक आधा, वो क्या कहते हैं, इतनी बड़े तालाब से एक आधी गंदी मछली निकल आती है। गंदी कहना चाहिए क्या उनको कहना चाहिए, लेकिन दुख इस चीज़ का होता है कि उनको इस चीज़ का भूल जाते हैं दैट दे आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। और उसमें आप देखें कि इंतहाई अफसोस के साथ कि अब जो चाइनीज़ जो थे, जो पाकिस्तान के बड़े दोस्त हैं, जिनको देखें, चाइना पाकिस्तान को
اگر پاکستان کی ہم پولیٹیکل کلاس سے پوچھیں، ہم پاکستان کے ڈپلومیٹ سے پوچھیں، تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ چلتا ہے کہ چائنا سے اچھا ہمارا کوئی دوست نہیں ہے، تو جب بھی پاکستان پہ مشکل پڑتی ہے تو وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ اب یہ 5 چائنیز جو ہیں، ان کے اوپر حملہ ہوا، جس دن حملہ ہوا ہمارے پرائم منسٹر، ہمارے انٹیریئر منسٹر، ہمارے پریزیڈنٹ چائنیز ایمبیسی کی سوری کیا، کہا آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ پھر ان لوگوں کو گارڈ آف آنر دیے گئے فوج کی طرف سے، ایئرپورٹ پہ گارڈ آف آنر دیا گیا۔ پھر پاکستان کا سٹنگ فیڈرل منسٹر ان ڈیڈ باڈیز کو چائنا چھوڑنے گیا۔ کین یو امیجن؟ کین یو امیجن کہ کتنا ہم پہ بوجھ ہے اور برڈن ہے اس چیز کا، کہ ہم لوگ جو ہے وہ اتنی مشکل میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ صرف پہلے ہم نے جہادی بنائے، پھر ان جہادیوں کو مارتے ہیں، اور وہ ہمارے اب کنٹرول میں کوئی نہیں ہے۔ چائنیز ہم سے ناراض ہیں۔ انڈیا کے لیے اپرچونٹیز اینڈ کیپیبلٹیز پوری دنیا میں کھلی ہوئی ہیں۔ اب اسرائیل نے جتنے بھی وہ فلسطینی آتے تھے، ان میں سے ان کو پتہ نہیں تھا کون ہے حماس کے کون ہے یا کون، انہوں نے تمام لوگوں کے پرمٹ جو تھے سسپینڈ کر دیے۔ ٹھیک ہے جی، جب یہ 1200 لوگ انہوں نے مارے، بعد میں انہوں نے 32,000 مارے ہیں۔ حماس نے 1200 مارے ہیں تو انہوں نے 32,000 مارے ہیں۔ کوشچن یہ ہے کہ یہ حماس کے لوگوں سے بھی پوچھا جانا چاہیے کہ آپ کو کون سے نفلوں کا ثواب ہوا کہ سارے کا سارا غزہ بھی توڑوا لیا، تمام جو بلڈنگز تھیں وہ بالکل زمین بوس ہو گئی۔ ابھی تو 32,000 مرے ہیں، پتہ نہیں انہوں نے کتنے مارنے ہیں۔ دنیا بھی آپ کے لیے خاموش ہے، مسلم دنیا بھی خاموش ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی بھی سائلنٹ ہے، آپ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ کیوں ضرورت پڑی ہوئی ہے آپ کو ان چیزوں کو کرنے کی؟ سو یہ جو آپ دیکھیں، اب ان کو کیا ہے، اب وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں 50,000 سے 1,00,000 ورکرز چاہیے، 50,000 سے 1,00,000 ورکرز چاہیے، اور اس کے لیے وہ دے آر ورکنگ آن دیٹ۔ ٹھیک ہے جی، اور میری اطلاعات کے مطابق جو ہریانہ ہے اور یو پی ہے، 10,000 جابز جو ہیں اسکلڈ لیبرز کی اسرائیل میں ریکوائرڈ ہیں، اور اس میں ہریانہ اینڈ یو پی میں کام ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہریانہ کی اسٹیٹ گورنمنٹ اس کے اوپر کر رہی ہے، جس میں کارپینٹرز بھی چاہیے، بلیک سمتھ بھی چاہیے، ٹائلرز، پلاسٹرز، بہت لوگ چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، آن اسپاٹ انٹرویو ملتے ہیں، $1,600 تنخواہ ملتی ہے۔ اب $1,600 از اے لاٹ آف منی۔ ٹھیک ہے جی، یہ انڈیا کے حساب سے وہ 5-6 گنا زیادہ پیسہ ہے۔ پاکستانی تو آپ سمجھ لیں کہ یہ 5 لاکھ کے قریب تنخواہ ہوگی ان کیس اف یو آر ان پاکستان۔ تو انڈیا کی کرنسی اگر پاکستان سے ڈبل ٹرپل ہے تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ 1.5 لاکھ کے قریب تو تنخواہ ہوگی ادھر۔ ٹھیک ہے، سو یہ دیٹ میکس اے لاٹ آف منی فار دی ورکرز۔ میرا نہیں خیال نارملی کارپینٹرز اور یہ جو انڈیویجول کام کر رہے ہوں گے ان کے لیے اتنا پیسے کمانا مشکل ہوگا، لیکن $1,600 اگر اسرائیل میں آپ کو مل رہا ہے ایز اے ورک، سو انڈیا نے اس طرح فائدہ اٹھایا اپنی پاپولیشن کا۔ وہ اگر 1.4 بلین کرتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی لے کے آتے ہیں، اینڈ دین اپنے لوگ چیپ لیبر باہر بھی بھیجتے ہیں، اور باہر سے بزنس بھی لے کے آتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں ہماری لیبر ہے، ان سے کام لیں، ہماری لیبر ہے، ان سے کام لیں۔ ہمارے پاس چائنیز آتے ہیں، ہم ان چائنیز کو مارتے ہیں، پہلے ان کو کہتے ہیں مسجد میں ہم نے نماز پڑھنی ہے، جاتے ہیں وہ 2-2 گھنٹے لگاتے ہیں۔ اگر چائنی آپ کو پوچھے کہ تم نے اتنی دیر کیوں نماز پڑھی، تو آپ اسے کافر کہہ کے گالیاں دے کے اس کے اوپر بلاسفیمی کے چارجز لگا کے اس کی چھٹی کرا دیتے ہیں۔ کیونکہ میں نے اس کے اوپر ایک کچھ لکھنا چاہتا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں، ہم نے چائنا کو کبھی مذہبی اینگل سے نہیں دیکھا، ہم امریکہ کو، برطانیہ کو، انڈیا کو، ایران کو، افغانستان کو ایک ریلیجس اینگل سے دیکھتے ہیں، لیکن ہم نے چائنا کو کبھی ریلیجس اینگل سے نہیں دیکھا۔ اب جب ہم نے دیکھنا شروع کیا تو چائنیز کے لیے بھی وہی مسئلے پیدا ہونے ہیں جو باقیوں کے لیے مسئلے ہیں، کیونکہ ہم تو کسی کو برداشت ہی نہیں کرتے، ہم تو یہ حوصلے نہیں رکھتے کہ کسی اور کو زندہ رہنے کا حق ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ آپ تب زندہ رہ سکتے ہیں اگر آپ دائرہ اسلام میں ہوں، اینڈ دائرہ اسلام کے اندر پھر ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں اگر پرٹیکولرلی ہمارے سیکٹ کے اندر ہے تو آپ زندہ رہ سکتے ہیں، باقی آپ کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کیونکہ ہم نے تو یہاں پہ شیعہ سنی فسادات دیکھے،
شیعہ کہتے ہیں سنیوں کو مار رہے ہیں، سنی شیعہ کو مار رہے ہیں، اور پتہ نہیں کون کون کیا کیا لڑ رہا ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ ان ٹو دس ریلیجیس ڈبیٹ، یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے. بٹ دا پوائنٹ ہیئر از کہ لوگ ایک دوسرے کو مارتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم نے کیا اپنے لوگوں کو ایز این ایسٹ استعمال کرنا ہے، یا ہمارے لوگ لائبلٹی؟ دنیا میں کہیں دہشت گردی کا واقعہ ہو جائے، میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں پاکستانی ڈر رہے ہوں گے تو یار پاکستانی نہ نکل آئے. یہ ابھی جو روس میں واقعہ ہوا ہے تو وہ ان کا تعلق ٹرکی اور ادھر سینٹرل ایشیا سے تھا، تو ہماری جان چھوٹی کہ یار شکر ہے خدا کا ادھر کو پاکستانی نہیں تھا. کبھی امریکہ میں یورپ میں ہو جائے تو وہ سارا ٹائم ہمیں پوچھتے رہتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو ایک فرانس کے اندر، میں کہنا چاہ رہا تھا فرانس کے اندر بھی جو ہیں وہاں کی جو ادھر کئی دفعہ ٹی ایل پی والے پہنچ جاتے ہیں، جو تحریک لبیک پاکستان ہے اس کے بہت سارے ایفیلیٹس ہیں، جو لوگ ہیں جو اس جماعت کو پسند کرتے ہیں. اور وہ جماعت کہتی تھی کہ فرانس کے سفیر کو اسلام آباد سے نکالا جائے، تو وہ وہاں جاتے ہیں جہاں کہ وہاں پہ کسی اخبار والے کو مار آتے ہیں، کوئی ایسی کارٹون والا اس کو مار آتے ہیں، بیکاز وہ سمجھتے ہیں اس کو مارنے سے میں جنت میں جاؤں گا، مجھے ثواب ملے گا. وہ بندہ بھول جاتا بھائی تم یہاں مارنے آئے ہو، تم یہاں سے پاکستان سے چلے تھے، تم پیدل ایران گئے تھے، وہاں سے ایران سے پیدل تم ٹرکی گئے تھے، وہاں سے ٹرکی سے پیدل تم جو ہے کہیں یورپ میں انٹر ہوئے تھے، اینڈ دین آپ فرانس میں انٹر ہو گئے، اور وہاں پہ آپ نے بڑی مشکل سے کچھ یورو کما کے خود کھاتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بیچتے تھے. اور جب آپ نے کرتے کیا تھے، اینڈ دین آپ نے پاکستان سے لنک تھا، اینڈ دین مذہبی مولویوں کی باتیں سنتے سنتے اٹھ کے ایک دن چاقو پکڑا، اور چاقو پکڑ کے آپ نے ایک بندے پہ حملہ کر دیا. مطلب اسلام آپ کو یہ تھوڑا ہی کہتا ہے کہ آپ ایسے کریں. اسلام آپ کو یہ تھوڑا ہی کہتا ہے. اب انڈین ورکرز کو جو ریکروٹ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اب وہ جو فلسطینی ہیں، ایک تو وہ بھوکے مریں گے، ان کے لیے جابس نہیں ہوں گے، دوسرا سب کچھ تڑوا لیا، تیسرا لوگ مارے گئے، چوتھا وہاں پہ ایڈ نہیں پہنچ سکتی. ایڈ آپ کو پتہ فلسطین میں کیسے پہنچتی ہے؟ پیراشوٹ کے ذریعے. یعنی کہ وہ پیراشوٹ کھلتے نہیں ہیں، لوگ اس کے نیچے آ کے مر جاتے ہیں. وہ اتنا بڑا ساری بات ہے، وہ کوئی ٹن 2 ٹن کی وہ چیز ہوگی جو کھلتی ہے، اس کے اندر کھانے پینے راشن ہوگا. تو وہ کسی ملک کی جرت نہیں ہے کہ وہ بائی روڈ کسی ملک کی جرت نہیں ہے کہ وہ بائی روڈ اندر آ کے گھس کے اور وہ لوگوں کو کھانا پینا دے جائے. دے ہیو ٹو ایئر ڈراپ، بھلے امریکہ ہو یا جارڈن ہو، بھلے کوئی اور ملک ہو. اب یہ جو کوشچن ہے کہ اب سارے کے سارے انڈین جو ہیں وہ لیبر کھل گئی ہے وہاں کے لیے، اسرائیل کے لیے، تو دنیا میں آپ نے کیا کمایا؟ میں یہ جو فلسطینیوں نے اس میں کیا کمایا؟ اور ہم یہ جو ابھی تک ٹی ٹی پی کو لگام نہیں ڈال سکے، اور یہ جو ریڈیکلائزیشن ہے پاکستان کے اندر. اچھا آپ ٹی ٹی پی کو چھوڑیں، کوئی پتہ نہیں آپ کا صبح یہاں سے ایک بندہ، اب جتنے بھی فارنرز پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں وہ پاکستان کے جب لوگوں سے انگیج کرتے ہیں تو دے آر ویری کیئرفل کہ بھائی یہاں پہ مذہبی معاملات میں بڑے کیئرفل رہنا ہے، ورنہ یہ بندہ پھڑکا دیتے ہیں سیدھا سیدھا بندہ پھڑکا دیتے ہیں، اور اس کے اوپر الزام بھی کچھ اس طرح کا لگاتے ہیں تاکہ لوگوں کو ساتھ ملا لیں. اور لوگوں کے اندر پہلی بڑی نفرت ہے کیونکہ ہم نان مسلمس کو جس طرح بیہیو کرتے ہیں. یہ ایک پراپر ڈی ریڈیکلائزیشن پلانس ہیں. یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے یہ چیزیں کرنا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آسان کام ہے، میں نہیں سمجھتا یہ آسان کام ہے. یہ مشکل کام ہے. اتنی بڑے پیمانے پہ ڈی ریڈیکلائزیشن آپ نے کرنی ہے، یہ کس طرح کریں گے؟ انڈین ورکرز کے لیے جو فیسلٹیز کھل گئی ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ بڑی امپورٹنٹ فیسلٹیز ہیں. اب وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انڈیا کے اندر، میں بہت ساری سٹوریز پڑھ رہا تھا. ایک بندے نے کہا جی کہ میرا 5 لاکھ روپیہ قرضہ ہے، میں وہاں جاؤں گا، میں وہاں کام کروں گا، میں 1.5 لاکھ روپیہ سیلری لوں گا، واپس آؤں گا، میں اپنے قرضے اتاروں گا. لوگوں کے لیے اپرچونیٹیز نکل رہی ہیں. یہاں پہ اپرچونیٹیز جو ہیں وہ بند ہیں. اور اچھا انڈیا کے اندر بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ نہ جائیں. میں دیکھ رہا تھا ان کا ایک سینٹر آف انڈیا انڈین ٹریڈ یونین ہے جو انڈسٹریز آرگنائزیشن کا ایک گروپ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کو نہ بھیجو، ان کے جال میں نہ ہو، اسرائیل کے اور بی جے پی کے.
یہ جاب نہیں ہے، یہ آپ کو ایک کانفلکٹ ایریا میں لے کے جا رہے ہیں. لیکن ساری بات ہے یہ جو ٹریڈ یونین والے ہیں ان کو یہ ہے کہ اگر لیبر چلی گئی، اسکلڈ لیبر چلی گئی، تو ہم کدھر جائیں گے؟ لوگ روز روز لوگوں کو ٹرین کرنا مشکل ہے، لیکن وہ بھی تو لوگوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کے پاس اتنی آپشنز نہیں ہیں. تو اچھا ہے یہ بزنس مین کو بھی، انڈین بزنس مین کو بھی پتہ چلے کہ بھائی آپ لوگ، ایک طرف ایڈوانٹیج بھی ہے، ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے. ایڈوانٹیج یہ ہے ریمیٹنس آئے گی زیادہ، آپ کے لوگوں کو نوکریاں ملیں گی، باہر سے فارن ریمیٹنس آتی ہے. انڈیا تقریباً $100 ارب کماتا ہے ایز اے فارن ریمیٹنس، جو ان کے لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں سالانہ. $10 ارب تو آلموسٹ ڈیلی آ رہا ہے، مہینے کا آ رہا ہے انڈیا کے پاس صرف اسی مد. پاکستان $30 ارب آلموسٹ کماتا ہے سالانہ اسی چیز سے. جو باہر سے لوگ آتے ہیں ہمیں ڈالر ملتے ہیں تو ہم زندہ ہیں. اگر وہ بھی $30 ارب نہ آئیں تو یقین کر کے مانے ہماری چیخیں نکل جائیں، بیکاز ہماری ایکسپورٹ بھی اتنی ہے، $30 ارب ہی ہیں. $30 ارب ایکسپورٹ ہے اور $30 ارب ہی ہماری فارن ریمیٹنس ہے، اور باقی کو 25-30 ارب کا ہمارا ڈیفیسٹ ہے، تو وہ ہم مشکل میں رہتے ہیں. سو یہ جو چیزیں ہیں ود ایوری پاسنگ ڈے، جسے وہ کہتے ہیں ایک ہر روز ہمارے لیے چیلنج ہے، ہر روز ہمارے لیے چیلنج ہے. ٹھیک ہے، جیسے انڈیا کے اندر وہ کوشچن کر رہے ہیں جی ان امپلائمنٹ ریٹ زیادہ ہے، اپرچونیٹیز. سو ان کو تو یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ ان کے لوگوں کو اپرچونیٹیز مل رہی ہیں. بلکہ آئی تھنک ورلڈ بینک کے لیے میں دیکھ رہا تھا کہ رپورٹ آئی ہے انڈیا کے حوالے سے، وہ کہہ رہے تھے وہاں پہ جاب اپرچونیٹیز کم ہے یا نہیں ہے، یا وہاں اکانومی کریٹ نہیں کر پا رہی. ہمارے بھی ادھر جو لڑکے ہیں وہ سارے ویلے بیٹھے ہوئے ہیں. چائنا ہم جا نہیں سکتے کیونکہ چائنیز منہ نہیں لگاتے ہیں ہمیں. ایران میں ہم جا نہیں سکتے، ایران کے معاملات اور طرح کے ہیں. چائنا بھی نہیں جا سکتے، ایران بھی نہیں جا سکتے. مجھے تو پتہ چلا پاکستانی عراق بہت جا رہے ہیں اور وہاں پہ اللیگل ہو جاتے ہیں. میرے گاؤں کے کچھ لوگوں کا مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ عراق جا رہے ہیں. سو کوشچن یہ ہے کیونکہ لوگوں کی سیلری یہاں پہ کم، سو ہم نے یہاں پہ منیمم ویج رکھی 35,000 روپیز، دیٹ از آلموسٹ $100. $115-20 $115 مہینہ ہماری سیلری ہے پاکستان کے اندر، یہ گورنمنٹ نے فکس کی ہوئی ہے. لیکن آپ آگے دیکھیں اگر 115 یہ اس کی سیلری ہے تو یہاں پہ وہ بھی نہیں دی جاتی. سو ہمیں جو چیز کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے معاشرے کو اس چیز کو بزنس اور کاروبار کی طرف لے کے جانا ہے. ان کے دماغوں میں یہ چیزیں ڈالنی ہیں کہ مذہب آپ کا ذاتی مسئلہ ہے. مذہب کی بیس کے اوپر آپ جب باہر جاتے ہو یا پاکستان میں رہتے ہو، اسٹاپ ججنگ پیپل آن دا بیسس آف ریلیجن اینڈ اسٹاپ کلنگ پیپل اینڈ اسٹاپ ریٹنگ اینڈ گریڈنگ پیپل آن دا بیسس آف ریلیجن. مذہب آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، یہ خدا کا اور آپ کا مسئلہ ہے. آپ کا کام ہے کاروبار کرنا اور ملک کے لیے فائدے بنانا، ملک کو اچھی پوزیشن میں دینا، ملک کے لیے ایڈوانٹیج کریٹ کرنا، ملک کے لیے ایک ماحول کریٹ کرنا، ملک کو فائدہ ہو. آپ ہر پاکستانی، وہ کہتے ہیں نا از این ایمبیسڈر، ہر پاکستانی ایک ایمبیسڈر ہے. ٹھیک ہے، ہر پاکستانی ملک کا ایمبیسڈر ہے. سو اس ملک کے ایمبیسڈر کو یہ چاہیے کہ اپنے ملک کا خیال کرے، نہ کہ وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا لوگ یہاں پہ آ کے ڈریں. ایک ہمارے پاس اسکل لیبر نہیں ہے، چائنیز بھی آ کے کہتے تھے یہاں پہ اسکل لیبر نہیں ہے. ابھی تو ہم فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ایف ڈی آئی کی باتیں کرتے ہیں. ہمارے پاس یہاں میسو ایف ڈی آئی آنا شروع ہو جائے، جیسے فار ایگزامپل انڈیا کے ساتھ ہوا یہ چائنا پلس ون اسٹریٹجی ہے کہ جی اب انڈیا کے پاس لیبر فورس تو موجود ہے. ہمارے پاس اگر اتنی بڑی تعداد میں لوگ آنا شروع کر جائیں تو ہمارے پاس تو مسئلہ بن جائے، کیونکہ ہمارے تو لوگ ہی ٹرینڈ نہیں ہیں. چائنیز اس طرح ٹرین بھی نہیں کرتے جس طرح ویسٹرن کرتے ہیں. سو ہمیں تو اپنے لوگوں کو مائنڈ شفٹ کرنا ہے اور ان کو یہ بتانا ہے کہ یہ مذہب جو ہے یہ ذاتی مسئلہ ہے. لیکن کیونکہ آبویسلی یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے تو اس میں یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. ہمارے مولویوں کا جیسے دل کرتا ہے وہ اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق ڈال لیتے ہیں جب ان کے انٹرسٹ کی بات ہے، اور جب وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو وہ اسلام کو جو ہے نا وہ مس یوز بھی کر لیتے ہیں فار پروٹیکٹنگ دیئر اون انٹرسٹ. سو ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ اسٹاپ لوکنگ چائنیز، امریکن، انڈین، ایون ایوری مسلم اور نان مسلم کنٹری فرام دا لینس آف دا ریلیجن. اسٹارٹ لوکنگ پیپل فرام دا لینس آف دا ورک، کہ آپ کو اس سے میوچل بینیفٹ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کے ملک کو اس سے بینیفٹ کیسے ہو سکتا ہے. اگر آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہاں جی بھائی جان ایسا یہ
اے ہندو ہے، اے سکھ ہے، چائنی ہے، مذہب کوئی نہیں ہے، رشین ہے، اور اس طرح بات کرنی شروع کر دی، تو یہ ہم تو دنیا میں کہیں پورے نہیں آئیں گے۔ اور ہمارے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یورپ اور مڈل ایسٹ، باقی مڈل ایسٹ والوں کو تو چلو ٹھیک ہے، مڈل ایسٹ والوں کو بھی انہوں نے ٹھیک کیا ہوا ہے، وہاں شیعہ ہوں، سنی ہوں، دیوبندی ہوں، جو بھی ہوں، کمرے میں جائیں، مسجد میں جائیں، چپ کر کے نماز پڑھ کے واپس آ جائیں، کوئی پالیٹکس کوئی چیز نہیں جیسے ہمارے یہاں پہ ہے۔ یورپ میں، امریکہ میں ان کو آزادیاں ہوتی ہیں، اور وہاں پہ بھی یہ گریڈنگ کرتے ہیں پھر کہ یہ ہمارا اس طرح کا مسلمان ہے، یہ اس طرح کا مسلمان ہے، یہ اس طرح کا مسلمان ہے۔ سو ہمیں یہ جو فتح کرنے والی جو ہماری مائنڈ سیٹ ہے نا، اس کو تھوڑا ہولڈ پہ ڈال دیں پلیز، اپنے کام پہ فوکس دیں۔ ہم دیکھتے ہیں، میں امریکہ تھا تو ادھر یوٹیوب کے اوپر اکثر میں ایک ایڈورٹیزمنٹ دیکھتا تھا، اور وہ جو ایڈورٹیزمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ بھائی چرچ جو ہے اس کو ہم نے مسجد میں بنا لیا ہے۔ اچھا، لوگ پڑھے دیکھ کے تھوڑے سے ہو جاتے تھے، اچھا مطلب یہ چرچ ہے، یہ مسلمانوں نے اتنا کام کیا ہے کہ دیکھیں اسلام پھیل رہا ہے۔ اب مجھے بھی اس کی سٹوری اگر سمجھیں کہ وہ یا تو وہ چرچ کے حوالے سے کیا سٹوری تھی کہ اگر چرچ ہے، چرچ کو آپ نے کنورٹ کیا اسلام مسجد میں، تو جی اب ہمیں اس کے لیے پیسے چاہیے، تو آن لائن چندہ مانگتے تھے، یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر ایڈورٹیزمنٹ لگاتے تھے، لوگ ادھر جاتے تھے، لوگ کہتے تھے ہاں میں پیسے دینا چاہتا ہوں، $500 ڈال دیں، $300 ڈال دیا، اتنی اینٹیں ہمیں دے دیں، اتنا سیمنٹ دے دیں، اتنا سریا دے دیں، اتنی ہمیں کھڑکیاں چاہیے، اتنی ہمیں فلانی چیز چاہیے، اتنا ہمارا مہینے کا بجٹ ہے۔ سو لوگ وہ جو ہوتے ہیں، ایک بڑی تعداد ہے لوگ جو مذہب کو بڑی اہمیت دیتی ہے، سبھی اہمیت دے رہے ہوتے ہیں جو جو کہاں پہ ہوتا ہے، لیکن وہ سارے ٹائم ان چیزوں میں لگے ہوتے ہیں۔ سو بھائی اب مذہب کو ضرور ویلیو دو، لیکن سب وہ آپ کی ذات کا مسئلہ ہے، ملک کو اہمیت دو۔ یہ نہیں ہے کہ چائنی بھی بھاگ جائیں، ایک تو جو یہاں پاکستان میں کام کر رہے ہیں وہ ہم سے ڈریں کہ یہ مسلمان ہیں، یہ بندے بھڑکا دیتے ہیں، اور جو لوگ باہر جائیں اور جدھر جائیں وہ بھی ہم سے ڈریں کہ یار یہ ادھر بھی بندے بھڑکا دیں گے۔ So be like a citizen of a country where you are an asset for the country, not a liability of the country. I think that's what we need to work. تو اگر اسی طرح چائنیز بھی یہاں پہ رہیں گے اور باقی ممالک کے جو لوگ آئیں گے وہ رہیں گے، اسی لیے اب یہ غزہ والوں نے، حماس والوں نے اپنے پاؤں پہ جو کلاڑی ماری ہے، آج ان کی جو نوکریاں ہیں، حماس والوں کی یا غزہ کے لوگوں کی جو نوکریاں ہیں، وہ اب انڈینز فل کریں گے یا کوئی اور فل کرے گا۔ اسرائیل کیوں انڈیا آ رہے ہیں؟ کیوں؟ وہ بیکاز ان کو پتا ہے کہ ان کو ایک چیپ لیبر مل سکتی ہے، سستی لیبر مل سکتی ہے۔ کیوں انڈیا، دنیا کی انڈسٹری انڈیا آنا چاہتی ہے؟ سستی لیبر مل جائے گی۔ سو ان چیزوں پہ فوکس کریں۔ ہمارے تو خیر اسرائیل سے حالات ہی اتنے خراب ہیں، تو ہم نے ان سے کیا یہ بات کرنی ہے، لیکن یہاں پہ ایسے لوگ ہوں گے وہ کہیں گے ہم تو مرنا پسند کریں گے، ہم وہاں پہ نوکری کرنا نہیں پسند کریں گے۔ حالانکہ کسی نہیں پتا کہ اسرائیل فلسطین کا مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور فلسطینی کی پاکستانی کے کسی ایشو کو سپورٹ نہیں کرتے، لیکن ہم نے فلسطین کے ایشو کو سپورٹ کرنا ہے۔ بہرحال if we really have to work, if we really want to be جسے کہتے ہیں ریشنل، لاجیکل، ریلیونٹ، then we have to start looking word purely from the interest کے لینس سے دیکھنا شروع کریں کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے، اس کو واچ کریں، نہ کہ آپ جو ہے یہ مذہب کے اینگل میں پڑ جائیں جہاں پہ اگر آپ جہادی بن جائیں گے تو ویسے مار دیں گے، اگر ریڈیکل ہیں تو کسی کو چھرا مار دیں گے۔ آئی ہوپ کہ پاکستان کے اندر، پاکستان کی جو سرکار ہے اس پہ فوکس کر سکے۔